अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा अल बुरूज आयत नंबर 12। इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत शदीद है। यहाँ हम देखते हैं कि अल्लाह ताला की अक़वाम की पकड़ की बात है। पीछे हमने बात पढ़ी कि असहाबुल उख़दूद, जिन्होंने मोमिनीन के साथ बहुत बुरा सलूक किया, उन्हें आग का अज़ाब दिया, जलाने का अज़ाब दिया, सिर्फ़ एक कलिमा पर इस्तिक़ामत दिखाने की वजह से। तो अल्लाह ताला कहते हैं, ये मत समझो कि मैं जो तुम्हें ढील दे रहा हूँ और तुम्हें कोई पकड़ने वाला नहीं है, बल्कि जब अल्लाह पकड़ता है तो उसकी पकड़ बहुत शदीद होती है। इन्ना बेशक बतशा, बतशा किसी को ज़बरदस्ती पकड़ लेना, उसके पास जो कुछ है उसको छीन लेना। तो बेतौशीन ही इसका रूट वर्ड है। रब्बे का इन तेरे रब की जो पकड़ है ला शदीद, अलबत्ता बहुत शदीद है, और ला का तर्जमा हम यकीनन भी करते हैं कि यकीनन बहुत शदीद है। अब ये कैसे शदीद है, इसकी कुछ मिसालें अगली अक़वाम का ज़िक्र करके दी गई। लेकिन उससे पहले क्या बताया गया कि असल वो खालिक वही है, और तुम जिसने तुम्हें बनाया है तुम उसी के इख्तियार में भी हो। इन्नहु हुवा युबदिउ व युईद, इन्नहु बेशक वो, यानी वो से मुराद कौन है? अल्लाह की ज़ात। वो हुआ वही, यानी वही अल्लाह, युबदिउ पहली बार पैदा करता है, व युईद और वही लौटाएगा। बदा बे दाल हमज़ा, बदा का मतलब होता है किसी चीज़ को पहली दफ़ा पैदा करना, यानी अल्लाह ताला ने पैदा करने में एक नई तख्लीक की है। अल्लाह ताला की हर तख्लीक एक नई तख्लीक है, उसका अपना आइडिया है। उसने कहीं से नकल नहीं मारी, कहीं से कोई पैटर्न चुराया नहीं। कोई भी चीज़ जो है जो हमें नज़र आती है वो उसने खुद अपने तौर पे पैदा किया। तो पहली दफ़ा पैदा करना, पहली दफ़ा वो काम परफेक्ट तरीके से करके दिखाना, युबदियु इसके लिए आया। व युईद, और जिसने पहली दफ़ा करके दिखाया तो दूसरी दफ़ा क्यों नहीं कर सकता? युईद वही इसको दोबारा भी करके दिखाएगा। तुम समझते हो कि एक दफ़ा पैदा किए गए दोबारा नहीं जी के उठोगे, तो ये कॉन्सेप्ट इस सिरे से गलत है। आइन वाव दाल युईद का रूट वर्ड है। आइन वाव दाल, इसका मतलब होता है लौटना, वापस आना, और हम उर्दू में भी इआदा करना, दोबारा वो काम करना, हम ये इस्तेमाल करते हैं ये लफ्ज़। तो यहाँ पर क्या मुराद है कि अल्लाह ताला जिसने मखलूक को पहली दफ़ा पैदा करके दिखाया है वही उसको दोबारा भी पैदा करेगा। वहुवल गफ़ूरुल वदूद, और अल्लाह की सिफत क्या है कि वो कौन है? वहुआ, और वो वही ज़ात है, अल गफ़ूर जो बहुत बख्शने वाला है, अल वदूद बहुत मोहब्बत करने वाला है। ख़ास तौर पे मोमिनीन के लिए ऐसा आता है कि जो ईमान लाकर जिनसे कुछ ना कुछ छोटी-छोटी कोताहियाँ हो जाती हैं, तो अल्लाह ताला जो है वो उन कोताहियों को माफ़ करने वाले हैं। जब एक इंसान की ज़िंदगी में अ, बड़े कारनामे होते हैं, नेकी ही नेकी होती है, और अगर उससे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं तो उस पे वो फ़ौरन ही तौबा करने वाला होता है, अपने मरने से पहले-पहले तौबा कर लेता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए गफ़ूर है। और गफ़ूर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत यानी मुबालगे का सीगा है, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा बख्शने वाला। गैन फ़े रे हम पीछे भी ये लफ्ज़ पढ़ चुके हैं, गफ़रा माफ़ करना, बख्शना, और वदूद देखने वाला ज़ाया है। हुब आप पीछे मोहब्बत करना, हुब दुनिया में यानी हम जो एक दूसरे से करते हैं, या अल्लाह की ज़ात की मोहब्बत अपनी मखलूक के लिए, उसके लिए मोहब्बत का लफ्ज़ भी आता है, और वदूद वुद का लफ्ज़ भी आता है। वाओ दाल दाल, वुद जो है शदीद मोहब्बत को कहते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत को, इसीलिए वदूद बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत करने वाला है। ज़ुल अर्शिल मजीद, और बहुत बड़ी शान वाले अर्श का है, यानी अर्श वाला है, बहुत बड़ी शान वाले अर्श वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ज़ू का मायने है वाला, और अर्श जो है आइन रे शीन, यही इसका रूट वर्ड भी है। और अर्श कहते हैं वैसे ऐसी चीज़ जिसके ऊपर छत हो, छत को भी अर्श कहा जाता है, और ऊंची तख्त वाली चीज़ को भी अर्श कहा जाता है। और यहाँ मुराद जैसे अर्श बादशाहों के लिए जो तख्त वगैरह होते हैं लगाए जाते हैं ऊंचे ऊंचे, उनके लिए अर्श का लफ्ज़ आता है। तो यहाँ पे मालिक हकीकी, उसके लिए जो लफ्ज़ हमारे सामने लाया गया वो क्या है? अर्श के, उसकी जो जिसको हम आयतुल कुर्सी में कुर्सी भी कहते हैं, या अब ज़ाहिर बात है कि इसकी हकीकत तो अल्लाह ही को पता है कि वो अर्श कैसा है, लेकिन वो एक अर्श है जहाँ एक ऐसी बुजुर्गी वाली खूबसूरत जगह है जहाँ पे कि अल्लाह ताला की ज़ात है, और उसी की सिफत पे अल मजीद आई है। अल मजीद मीम जीम दाल इसका रूट वर्ड है, और मजदा कहते हैं बहुत ज़्यादा शर्फ वाली, इज़्ज़त वाली, और बहुत बुजुर्गी वाली जगह। मजीद यानी जिस चीज़ के लिए भी आ जाए, यहाँ यहाँ पे चूँकि अर्श के लिए आया तो इसलिए हम जगह का लफ्ज़ बोल रहे हैं कि
عرش کیسی چیز ہے جو کہ بہت شان والی ہے، بہت عزت و اکرام کی جگہ ہے، جو کہ مالک حقیقی یعنی اس کے لیے ہے، مختص ہے۔ تو یہاں پہ یہ مراد ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کی اور صفات کیا ہے کہ فعال لما یرید، فعال کر گزرنے والا ہے، لما یرید جو وہ چاہتا ہے۔ یہاں پہ فعال پھر اگین مبالغہ کا صیغہ ہے، فعل، فے عین لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ فعل کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام کرنا، اور فعال کا مطلب ہے کہ کر گزرنا، کر سکنا، ہر طرح کا کام جو وہ چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ لیما، لیے اس کے جو، یعنی جس چیز کو وہ چاہتا ہے، یرید وہ چاہتا ہے، کر گزرتا ہے۔ یرید میں رے، واؤ، دال آپ اس کا روٹ پر دیکھتے ہیں، اور اسی سے ارادہ کا لفظ بھی ہوتا ہے، یعنی جو انسان چاہ رہا ہوتا ہے اسی کی طرف وہ جاتا ہے، اسی کا ارادہ کرتا ہے۔ تو رابطہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام کا، کسی چیز کی طلب کرنا، کسی چیز کو چاہنا۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کا کلی اختیار، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کلی اختیار کا ذکر ہے اس آیت کے اندر۔ پھر فرمایا کہ حل اتا کا حدیث الجنود، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر لشکروں کی۔ اب یہ اس پیچھے والی بات سے اس بات کو جوڑیے کہ پیچھے ان دو کرداروں کا ذکر تھا کہ ایک ظالم ہے، دوسرا مظلوم ہے۔ ظالم جو کر رہے، فی الحال اس کو ڈھیل ملی ہوئی ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اچھا وہ جو مرضی کر لے، اسے تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ بات بیان کی کہ ان بطش ربک لشدید، اور پھر آگے مومنوں کے لیے کیا لفظ لایا کہ انہ هو الغفور الودود، یعنی پھر جو ہے وہ مومنوں کے لیے غفور الودود ہے۔ ظالموں کے لیے وہ کیا ہے؟ اس کی پکڑ بڑی شدید ہے، ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے بڑا شدید پکڑتا ہے۔ پھر خلقت کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا کہ مومنوں کے لیے وہ بہت غفور اور ودود ہے، اور وہ عرش والا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جس وقت پکڑنے پہ آتا ہے، جب وہ سزا دینے پہ آتا ہے، تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا، پھر اس کی سزا کا کوڑا برس کے رہتا ہے۔ اسی کا ذکر یہاں پر کیا گیا کہ حل اتا کا حدیث الجنود، حل کیا عطا کا، عطا آئی کا آپ کے پاس، کیا آپ کے پاس آئی ہے کیا حدیث خبر۔ حدیث ویسے بات کو بھی کہتے ہیں، اور قصے کو بھی کہتے ہیں، خبر کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ خبر یعنی آپ کے پاس خبر آئی ہے کس کی؟ جنود، جند، جیم نون دال، جند، جند کا مطلب ہوتا ہے لشکر، اور جنود اس کی جمع ہے۔ جنود کی یا لشکروں کی خبر آئی ہے۔ اب یہ کون سے لشکر ہیں؟ ان کا اگلی آیت میں ذکر ہے، فرعون و سمود، فرعون اور سمود کے لشکروں کی۔ فرعون اور سمود، فرعون جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر جتنے مظالم ڈھائے فرعون نے، وہ سب پورا قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ یہ تمام چیزیں بتائی گئی ہیں۔ انتہائی ظالم بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، ہم پیچھے اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اور سمود، قوم سمود کون سی قوم تھی؟ یہ جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور یہ قوم بھی ایسی تھی جو کہ پہاڑوں کے اندر پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتی تھی، بہت زیادہ اپنے آپ کو، یعنی متکبر قوم تھی۔ ٹیکنالوجی بھی ان کے اوپر ایسی ان کے پاس تھی سپر قسم کی، کہ اتنی جو ہے اس طرح کے گھر کہتے ہیں آج بھی ان کے نقش و نگار دیکھے جائیں تو انسان دھنگ رہ جاتا ہے کہ کیسے وہ بلڈنگز بنی۔ آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی آج بھی اللہ تعالیٰ نے آثار کو محفوظ کیا ہوا ہے عبرت کے لیے، کہ خود تو ان کی ان جگہوں پہ ان کی ہڈیاں جو ہے وہ بھی بالکل ہو گئی ہیں، بوسیدہ ہو گئی ہیں۔ اور ابن بطوطہ کا اگر آپ سفر نامہ دیکھیں تو انہوں نے اپنے سفر نامہ میں یہاں پر ان کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ یہاں سے گزرے تو انہوں نے بتایا کہ یہ سرخ رنگ کے پہاڑ ہیں، اور اس میں اتنی ہیوج قسم کی یہ بلڈنگز ہیں، اور اس طرح تراشی گئی ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے کسی نے ابھی تراشی ہوئی، یعنی کہ اتنی وہ ابھی بھی ان کا وہ آرٹ وہ وہاں نظر آتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے کھنڈرات میں وہاں ابھی بھی انسانی ہڈیاں ملتی ہیں۔ تو یہ عبرت کی نشانیاں کہ اتنی بڑی بڑی قومیں تھیں، اور صالح علیہ السلام اس قوم سمود کی طرف آئے، اونٹنی اللہ کا ایک معجزہ لے کر آئے، لیکن انہوں نے اس اونٹنی کو مار دیا اور حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی دھمکی دی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے متکبر، فرعون اور سمود کا اکٹھا ذکر کیوں کیا؟ ان کے تکبر کی وجہ سے، ان کے لشکروں کے تکبر کی وجہ سے، اور ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے۔ اور پھر کیا ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ ان کی سزا ملی ان کو ان کے کام کی۔ لیکن جو آج لوگ ہیں وہ اس سے عبرت نہیں پکڑے، بلکہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی تکذیب وہ تو جھٹلانے میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ان اقوام سے عبرت نہیں حاصل کر رہے کہ آج
جو ہمیں سب کچھ ملا ہوا ہے، تو اس پہ ہم یہ مت سمجھیں کہ ہماری کوئی پکڑ کرنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ انجام ہمارے سامنے بھی آ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرنے والا ہے۔ واللہ، اور اللہ، من ورائہم، من ورائہم، من سے، ورا پیچھے، ورا واو رے چھوٹی ہے، دیوار کے پیچھے یا کسی چیز کے پیچھے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم ان کے پیچھے سے، محیط گھیرنے والا، یعنی یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک محاورہ ہے۔ جیسے آپ یوں سمجھیں کہ کوئی انسان جو ہے وہ سامنے سامنے اس کو نظر آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے تو کوئی میری پکڑ نہیں، لیکن وہاں سے اس کی پکڑ آ جاتی ہے جہاں سے اس کو پتہ بھی نہ ہو۔ تو محیط کا لفظ کیا ہے؟ احاطہ کیا ہوا ہے وہ تو ہیں، دیوار کو کہتے ہیں نا، چار دیواری کو، تو محیط ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ انسان اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کی پکڑ کرتے ہیں جہاں سے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ فرمایا بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا۔ یہ جو پچھلی باتیں بتائی جا رہی ہیں، یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں جن کو تم اساطیر الاولین کہتے ہو، بلکہ یہ عبرت کے قصے ہیں، اور یہ قرآن تمہارے سامنے یہ سب رکھ رہا ہے کہ تم کیوں پیدا کیے گئے، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے اور دین اور دین والوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، تو پھر ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن ساری باتیں بتاتا ہے۔ اب یہ قرآن کیسا ہے؟ بلکہ ہوا یہ، یعنی جس کو تم بہت معمولی چیز سمجھ رہے ہو، اس کو کوئی وقت نہیں دے رہے ہو، اس پر ایمان نہیں لے کر آ رہے ہو، تو یہ ہے کیا؟ بلکہ ہوا وہ قرآن، وہ قرآن ہے مجید بڑی شان والا۔ قرآن قاف رے حمزہ، قرأ، قرأ کا مطلب کسی چیز کو جمع کرنا بھی ہوتا ہے، پڑھنا بھی۔ تو قرآن کے لیے لفظ آیا تو اس کا مطلب جمع کرنا، یعنی قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں ہونا، اور پلس سینے میں محفوظ ہونا، حفظ کی شکل میں سینے میں جمع ہونا، محفوظ ہونا، اس کے لیے بھی آتا ہے، اور بہت زیادہ پڑھنے کے لیے، یعنی کہ جو چیز بہت زیادہ پڑھی جائے۔ تو قرآن کا مطلب کیا ہے کہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں قرآن پاک جو ہے دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، جس کو یاد بھی کیا جاتا ہے۔ ایک حافظ صرف یاد کرنے میں اس کو کتنی دفعہ پڑھ لیتا ہے، آپ سوچئے۔ ہر رمضان میں ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے اس کو ختم کرنا، اور پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف اوقات میں یہ ہر وقت پڑھا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کی شان ہے یہ۔ اور مجید کا یہ لفظ پھر آیا، آپ دیکھیں مجدہ، میم جیم دال۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی ذات کے لیے بھی مجید کا لفظ آیا، اور قرآن کے لیے بھی، یعنی قرآن اور صاحب قرآن، یا جس نے نازل کیا، جس کی طرف سے وہ قرآن آیا ہے، وہ کون ہے؟ وہ دونوں ہی مجید ہیں، انتہائی شان والے، انتہائی عزت والے۔ اور پھر جو انسان اس قرآن پاک کو پڑھے گا، سمجھے گا، سوچیں کہ وہ پھر کیا ہوگا۔ ہم عام دنیاوی علوم کو دیکھتے ہیں اور ان کے اندر اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں، اور کبھی دنیا والے تو ہمیں بڑے ٹائٹل دے دیتے ہیں، کبھی ڈاکٹر کی ڈگری کا وہ ٹائٹل لگ جاتا ہے، کبھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں آپ فلانے ڈاکٹر ہیں، یا آپ انجینئر صاحب ہیں، یا آپ فلاں ہیں، اور انسان خوش بھی ہوتا ہے۔ آپ کوئی وہ محنت آپ نے جو کی ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں اچھا میں اس مقام تک پہنچاؤں، لیکن جو قرآن پڑھنے والا ہے اس کی کیا شان ہوگی؟ اور قرآن پاک پڑھنے والے، اس پہ عمل کرنے والے کی شان یہ بتائی بھی جاتی ہے کہ ایک انسان جو قرآن پاک کا حافظ ہوگا اور اس کو سمجھ کے پڑھ کے اس کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا، تو اسے کیا کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، یعنی وہ جنت کے درجے چڑھتا جائے گا، تیرا مقام وہاں تک ہے جہاں تک یعنی تو نے یعنی جتنا قرآن یاد کیا ہے، اور اس سے مراد پھر اس پہ عمل بھی ہے، اور اس کو کتنا اس نے جس کا احاطہ کتنا کیا تھا۔ تو بہرحال جو انسان جس کا دن رات جس کی زندگی قرآن پاک کے ساتھ گزرے گی، تو لا محالہ وہ عزت دار انسان ہے اللہ کی نگاہ میں بھی، اور اللہ تعالیٰ وہی عزت وہی چیز انسانوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو بہرحال اصل حقیقی عزت تو اسی کلام کے ساتھ جڑی ہے، باقی جو دنیا کی عزتیں ہیں وہ عارضی ہیں، وہ وقتی ہیں، اور اگر انسان دنیا میں بہت اونچے درجات کو پا کے بھی آخرت میں کوالیفائی نہ کر سکا، تو پھر اس عارضی شان و شوکت کا اس کو وہاں کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ فرمایا یہ قرآن کہاں پر ہے، اس کی اصل جو کتاب ہے وہ کہاں پر؟ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے۔ لوح جو ہے ویسے یہ لفظ تختی کے لیے آتا ہے، یعنی وہ ہارڈ
چیز جس کے اوپر کوئی چیز لکھی ہوئی ہو، اسی کی جمع الواح بھی آتی ہے، جیسے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ذکر ہے الواح کا، تختیاں وہ جو ان کو ملی تھیں تورات کی۔ تو لو یہ خود ہی اس کا روٹ ورڈ لو ہی ہے، لام واو ہے، اور اس کو یوں سمجھے کہ آپ لوح کو کتاب کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ لوح ایک کتابی شکل میں ہے، محفوظ رکھی گئی ہے، محفوظ جس چیز کی حفاظت کی گئی، مفعول کے وزن پر ہے نا، محفوظ ہے فے زوئیں اس کا روٹ ورڈ ہے، اور محفوظ یعنی بامعنی کہ جس چیز کی حفاظت کی گئی ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ اصل اس کی کہاں پر ہے؟ اللہ کے پاس ہے، لوح محفوظ میں ہے، اور اسے نبی علیہ وسلم کے سینے پہ اتارا گیا، ہم تک پہنچا، اور دنیا میں بھی اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سر لیا ہے۔ تو بہرحال یہ صورت بہت اہم صورت، اور اس کا پیغام بہت اہم ہے کہ دنیا میں ظلم اور جبر کرنے والے یہ مت سمجھیں کہ ان کے اوپر کوئی ہستی موجود نہیں ہے یا ان کا انجام ان کو نہیں پہنچے گا۔ اب آیا وہ سوال جو اکثر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے یا ہوتا رہا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی، یعنی جیسے ایک انسان کے ذہن میں تھا نا کہ یہاں پر ان کو نیست و نابود کیوں نہیں کر دیا، کوئی عذاب کیوں نہیں ایک دم سے بنی اسرائیل پر آ گیا، یہ جو اسرائیل سب کچھ کر رہا تھا، یا ایک دم سے ان کی اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آ گئی۔ تو مختلف طرح کے سوالات ذہن میں آتے ہیں، اور اہم ہیں یہ سوالات، آنے بھی چاہیے، اور ان کا جواب کیا ہے اس کو آج ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں دو آیات کو ذہن میں رکھیں، ایک تو ان بطش ربک لشدید جو پیچھے گزر چکی، اور ایک واللہ من ورائہم محیط کہ اللہ ان کے پیچھے سے ان کو گھیرنے والا ہے۔ تو یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، اللہ کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کی سنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے، جس پیٹرن پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، اور جس طرح سے انبیاء بھیجے اور ان کی مدد کا کیا طریقہ کار رہا۔ تو اس میں جو ہم چیز دیکھتے ہیں وہ یہی ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان کے لیے یہ دنیا بنائی، اور اس میں ہم سب امتحان میں ہیں۔ مومن جو اللہ کی بات مان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں، توحید پر ایمان لاتے ہیں، وہ بھی امتحان میں ہیں، اور جو نہیں لے کر آتے، کافر، منافق، ظالم، جابر، وہ سب بھی امتحان میں ہیں۔ اور جو کر رہا ہے اس کو پورا پورا بدلہ اس کا ملے گا۔ اسی کے لیے ایک دن قائم کیا گیا میدان حشر میں، وہ جو ہمارا رزلٹ ڈے ہوگا، اور اس میں ہر انسان کو پورا پورا بدلہ مل جائے گا۔ دنیا لامحالہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کہ اگر کسی کو وقتی سزا مل بھی جائے تو اسے پوری سزا آپ نہیں دے سکتے۔ کسی کے صبر کا، کسی کی نیکی کا اگر آپ اجر دنیا میں دینا بھی چاہیں تو اسے پورا پورا نہیں دے سکتے، اس لیے وہ ایک دن اس کا آنا ضروری ہے، اور وہ آخرت ہے۔ تو پہلی تو یہ چیز ہے، یعنی کہ ایک جنرلی فینومینا آپ سمجھ لیں کہ ہم سب امتحان میں ہیں، یہاں اچھا برا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس کا وقتی نتیجہ اچھا یا برا نکل بھی سکتا ہے اور نہیں بھی نکل سکتا، لیکن الٹیمیٹلی آخرت میں ضرور نکلے گا۔ یہ تو پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم بعض اوقات شارٹ ٹرم چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پلاننگز لانگ ٹرم کے لحاظ سے چل رہی ہوتی ہیں، اور شارٹ ٹرم سے مراد یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں کسی نے نیکی کی، یہاں اس کے ساتھ اس کا رزلٹ مل جائے، اس کا کچھ اچھا ہو جائے، یہاں کسی نے کچھ برا کیا تو وہاں اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے۔ جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ مکافات عمل بعض اوقات ہو بھی جاتا ہے، لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ یہاں یہ ہوا تو وہاں وہ ہو گیا، یہ اس پیٹرن پہ دنیا نہیں بنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے جو لانگ ٹرم جو نکلتے ہیں نتائج وہ بڑے عمدہ ہوتے ہیں، انسان وقتی چیز سے پریشان نہ ہو، گھبرائے نہیں۔ ہم جتنے انبیاء کو دیکھتے ہیں، پیچھے بھی ابھی جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اقوام کا، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو ان کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن وہ آگ ان کے لیے کیا بنی؟ بالکل ایک راحت کا سامان بن گئی۔ اس کے بعد وہی ابراہیم علیہ السلام ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے پھر وہ کام کیا، ایک قوم نے نہیں مانا تو انہی سے اللہ تعالیٰ نے شام، فلسطین، کہاں کہاں دین کا کام لیا اور اسلام کو پھیلایا، پھر مکہ کو آباد کروایا، اور پھر رہتی دنیا تک اللہ کا نام اور اللہ کے نام پہ سے ان کا نام، ان کی اولادوں کا نام باقی ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون انتہائی ظالم و جابر تھا، اور کئی سال تک، یعنی جو بچیوں کو زندہ رکھنا اور بچوں کو ذبح کر دینا، اور اس کا ہر طرح کا ظلم اس نے بنی اسرائیل پر کیا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وقتی طور پہ تو اگر دیکھا جاتا تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، تیرے آنے سے پہلے بھی یہ ذبح کرتا رہا بچوں کو، اب تیرے آنے کے بعد بھی ہم یہی چیز دیکھ رہے ہیں کہ ظلم ستم اس کا ختم نہیں ہو رہا۔ تو اس وقت انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، ایک وقت ضرور آئے گا، اور پھر ہوا کہ کئی سالوں کے بعد آخر وہ ڈکلائن آیا، اس کو ڈبو دیا گیا، اس کو کوئی بھی
ظالم جو ہمیشہ اپنی اس چیز سے نہیں وہ کر سکتا، بلکہ ایک دن پکڑ ضرور آتی ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، یعنی جو پستی رہی لیکن اس کو ایک مقام ملا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ وہ قوم ہے جس کو کہ تمام جہان والوں پہ فضیلت دی گئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے بنی اسرائیل یا ان لوگوں کو بہت بڑا مقام ملا تھا، اگرچہ پھر انہوں نے جس وقت اس کو فلفل نہیں کیا اور بہت زیادہ انہوں نے فساد کیا، بعد میں یہ بہت اس طرح کے ہو گئے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے وہ مقام چھین بھی لیا گیا۔ انہی کے اندر وہ بھی ان کو درجات ملے کہ جس وقت سلیمان، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام جیسے اقتدار بھی ان لوگوں میں آیا، لیکن جب یہ ڈکلائن کا شکار ہوئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پکڑ بھی آئی۔ خود بنی اسرائیل یہ جو سورہ ہے قرآن پاک پہ آتی ہے، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ان کے جو دو طرح کے عذاب جو ان کے اوپر دنیا میں آئے، بہت بڑے بڑے انسانوں کی شکل میں، تو ان کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، اور پھر اسی میں ہی ایک نشاندہی کی گئی کہ بالکل قرب قیامت ان کو دوبارہ جب یہ بہت زیادہ دوبارہ فسادی بن جائیں گے تو ان کے اوپر پھر اللہ کا کوڑا برسے گا۔ تو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے۔ ہم اسی سے دیکھتے ہیں کہ جس وقت خود جو پیچھے قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، قوم نوح ہے، نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، اور پھر کیا ہوا کہ ان کے اوپر چند لوگ ایمان لے کر آئے۔ اب کوئی انسان اگر جب اس ٹائم پیریڈ سے جو گزر ہے وہ تو یہ کہتا کہ کتنا یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں حق کو، اور اتنا لمبا ٹائم گزر گیا ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا، اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ لیکن پھر جس وقت اللہ کا غصہ بھڑکا، جب طوفان آیا، تو ایسا طوفان تاریخ میں کہیں نہیں ملتا۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیے کہ جس وقت مکہ میں اسلام آیا تو 13 سال مسلمانوں نے کتنا ظلم سہا۔ اب ایک تو یہ ہوتا کہ جو ہی وہ یہاں سے قریش کے لوگ ان کو مار پیٹ کرتے، ان کے سینے پہ پتھر رکھ کے ان کو دھوپ پہ ریت پر لٹاتے، تپتی ریت پر، ایک طرف حضرت صہیب رومی ان کے کوئلے جو ہے وہ آگ کے انگارے ان کے پیٹھ پہ رکھے جاتے تھے، تو یہ سب کرتے، اور ادھر سے مسلمان بھی ان کو مار دھاڑ شروع کر دیتے۔ تو ایک عجیب قتل و غارت کی اور ایک فضا وہ پیدا ہوتی، جس میں جو باہر کے لوگ ہیں ان کو نہ پتہ چلتا اچھا کون صحیح ہے کون غلط ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ آپس کے قبیلے آپس میں لڑ مر رہے ہیں، اور اصل جو پیغام تھا وہ پیچھے رہ جاتا۔ اس کے لیے کیا کیا گیا؟ مسلمانوں کو کہا گیا ابھی فی الحال صبر کرو، جوابی کارروائی نہ کرو، اور اسی سے لوگ خود اٹھے۔ لوگوں نے سوچا کہ اچھا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہے، یہ لوگ کیوں ان کے ساتھ کہہ رہے ہیں، یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، ان کا تو پیغام بڑا خوبصورت پیغام ہے، لیکن اب ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ لوگوں نے اس بات کو سمجھنا شروع کیا، لوگوں نے اس طرف آنا شروع کیا، اور پھر حق کو پا لیا۔ وہی ہوا کہ 13 سال کے بعد مدینہ میں ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو گئی، اور پھر اسی صبر کا نتیجہ ہوا کہ آپ دیکھیں غزوہ بدر میں پھر فرشتے بھی اترے، فرشتے اترتے ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن پہلے انسان کو بھی پروو کرنا پڑتا ہے کہ وہ حق پر قربانیاں دے رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ پھر مکہ فتح ہوا۔ یعنی یہ چند مثالوں کو ذہن میں رکھیں تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی لانگ ٹرم پلاننگز ہوتی ہیں، اور اس کے پھر ریزلٹس ہوتے ہیں۔ اب آپ فلسطین کے مسئلے پر آ جائیے تو یہاں پر سب سے پہلا امتحان خود امت مسلمہ کا تھا، اور ہم جب اللہ تعالیٰ سے انصاف مانگتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلسطینیوں کی مدد کیوں نہ کی، ہمیں تو وہ مدد کا معنی چونکہ ہماری ڈکشنری میں چینج ہے تو ہم اس لحاظ سے کہتے ہیں، لیکن جو مدد ہم کہہ رہے ہیں نا کہ فوری مدد ہو جائے، تو آپ ذہن میں رکھیں کہ پھر ان کی مدد کا پہلا نتیجہ یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا سب سے پہلے مسلم امت پر برستا۔ جتنے ممالک ہیں اقتدار میں ہیں، جن لوگوں نے خاموشی اختیار کی اور اپنی جانی اور مالی مدد کے ساتھ ان لوگوں کے پشت پہ کھڑے نہیں ہوئے، جنگ کے لیے آگے نہیں بڑھے، ظلم کا ہاتھ روکنے کے لیے آگے نہیں بڑھے، تو فلسطینیوں کی مدد کا پہلا نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ ساری امت کو جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کیا جاتا اس خاموشی پر، کیونکہ آپ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمام مومن ایک جست کی مانند ہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان جو ہے وہ اس طرح خاموش رہے۔ تو آپ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہماری پکڑ ابھی تک نہیں آئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ اچھا بنی اسرائیل یا یہ جو اسرائیلیوں نے یہ سب کیا، ایک دم سے ان کا ہاتھ نہیں پکڑا گیا، تو ذہن میں وہی رکھیں کہ یہ ڈھیل ہے، یہ مہلت ہے، اور یہ مہلت ایک دن ختم ہوگی۔ آپ خود دنیا میں دیکھیں گے لانگ ٹرم رزلٹ آئیں گے، اور وہ رزلٹ آنا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ امت مسلمہ کی جو تھی وہ تو نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا کہ امت نے اپنا چہرہ دیکھ لیا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کتنے سوئے ہوئے ہیں، ہم اسلام کو پریکٹیکلی چھوڑ چکے ہیں۔
ایک تو ہمیں یہ نتیجہ ہمارے سامنے اللہ نے ہماری ہی اس معاملے میں ہمیں ہمارا چہرہ دکھا دیا، پہلا رزلٹ یہ نکلا۔ دوسرا رزلٹ آپ دیکھیں کہ فلسطینیوں کے ایک ایک خون کا قطرہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا معتبر ہوا کہ میں اور آپ اگر پوری دنیا میں نکلتے تبلیغ کرتے تو کوئی اسلام کی طرف نہ آتا۔ ان کے خون کے قطروں کو گرتا دیکھ کے، ان کی شکر گزاری، اللہ کی حمد اور ان کا صبر دیکھ کے دنیا ہل گئی ہے کہ ایسے ظلم کے اوپر بھی اس طرح انہوں نے رسپانس کیا۔ اور پھر لوگوں نے قرآن کھولے، لوگ مسلمان ہونے لگ گئے، لوگوں نے کہا یہ کون سی کتاب ہے جو اتنا بڑا چینج لے کے آتی ہے، یہ کیسے انسان پیدا کر دیے اس کتاب نے۔ تو وہ میری اور آپ کی ٹھنڈی تبلیغوں سے کوئی مسلمان نہ ہوتا، لیکن بہت سے لوگوں نے جو ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ چکی ہے۔ پھر ظلم کے خلاف جو ہے وہ لوگ خود اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی کیا حیثیت ہے۔ بے شک ابھی وہ چونکہ اس کا اثر و رسوخ ہے، ابھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو اس کے ہاتھ میں ہیں، لیکن پوری دنیا اس کے خلاف ہو چکی ہے۔ سب لوگ جو اس کے ساتھی تھے وہ بھی اس کے خلاف ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا چینج ہے جو ان قربانیوں سے، ان بچوں، ان عورتوں، ان جوانوں، ان بوڑھوں کی قربانیوں سے ہم یہ جو نتیجہ نکلا ہے۔ تو ان کا ایک خون کا قطرہ بھی رائے گا نہیں گیا، اور غیبی مدد تو ان کی شامل حال تھی۔ اور وہ لوگ خود واقعہ میں اور آپ یہاں بیٹھ کے اچھے ٹھنڈے پنکھوں میں یا گرم ہیٹروں میں، مزے دار لحافوں میں یہاں بیٹھ کے ہم تو بڑی باتیں بنا رہے ہیں کہ ان کی مدد کیوں نہیں ہو رہی، ان کی مدد کیوں نہیں ہو رہی، لیکن ان کو جو بیچارے اس سب چیز کو فیس کریں، بھوک کو، پیاس کو، وہاں پر تکلیف کو، ہر چیز کو فیس کرتے ہوئے بھی ان کے منہ سے کلمہ شکر ہی نکل رہا ہے۔ ان کے لیے استقامت ہی، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی نہیں ہلا سکتا، ہمیں کوئی نہیں ہٹا سکتا، وہ کلمہ پر قائم ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو یہ ایک مطلب ان کے لیے غیبی مدد ہے کہ ان کے دل پہ ایک سکینت اللہ تعالیٰ نے طاری کر دی ہے۔ تو اس چیز کو آپ دیکھیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم، ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم ناپسند کرو لیکن وہی تمہارے حق میں بہت بہتر ہو۔ تو یہ بات ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اسرائیل بھی اپنے انجام کو پہنچے گا، کیونکہ مکروا و مکر اللہ، ایک چال وہ چلتے ہیں اور ایک اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس طرح سے جڑوں سے آیا کہ چھت ان کے اوپر گر گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ مثال قرآن پاک میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کیا ہوتی ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہاں سے واللہ من ورائی محیط، اللہ ان کے کو گھیرے ہوئے ہر طرف سے۔ تو اس لیے یہ ساری بات کو سامنے رکھ کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آگے تک کی اللہ تعالیٰ کی جو امتوں کے متعلق پلاننگ ہے، ایک چیز ہے، اس میں ہمیں یہ 3-4 نتائج کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کا طریقہ کار کیا ہے، کسی کی مدد کا طریقہ کار کیا ہے، کسی کو انجام دکھانے، اس کو سزا دینے کا طریقہ کار کیا ہے، اور آخرت میں پھر ان سب کو اپنا اپنا ایک ایک چیز کا بدلہ ملے گا، وہ طریقہ کار کیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے بھی کوئی بدگمان نہیں ہوگا، بلکہ اس ساری چیز میں وہ اپنے آپ کو دیکھے گا کہ میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوں ایز اے فرد، میں نے کتنی آواز اٹھائی، میں نے کتنا لکھا، میں نے کتنا بولا، میں نے کتنی ان کی مالی مدد کی، میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوں، اپنے آپ کو ہم نے دیکھنا ہے، انڈیویجولس کو بھی، اور پھر ایز اے نیشن بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور پھر ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے کہ ہمیں ایسے ایز اے مسلم کیا پارٹ پلے کرنا چاہیے تھا، اور جو کوتاہیاں، جو غلطیاں اب ہوئی ہیں، اب ہم اسلام کی روح لوگوں میں پیدا کریں، ان کو دین سے اس طرح جوڑیں کہ ان کے اندر کچھ کریج، کچھ جرت بھی پیدا ہو، اور یہ جو مردہ پن ہے یہ ہمارا ختم ہو، اور ہم جو ہے وہ حق کا ساتھ دینے والے بن سکیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔